أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. दोहराई पारा 11 दूसरा रुक सूरह तौबा आयत 124 से 129 और सूरह यूनुस आयत 1 से 30 तक आज हम इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सूरह तौबा आयत 124 से 127 में जो टॉपिक डिस्कस किया गया है उसका हाईलाइट पॉइंट कह लें, उसकी हेडिंग है फरमाने इलाही में शक व शुबा कुफ्र का मर्ज है. वो तमाम लोग जिन्हें अल्लाह ताला की आयात में कोई शक व शुबा था वो सब सरी गुमराही और कुफ्र में मुब्तला है. इसको हम आयत 124 से 127 में पढ़ेंगे. आयत नंबर 124. वइज़ा और जब, वइज़ा मा और जो ही उन्ज़िलत नाजिल की जाती है, नाजिल की जाए सूरतुन कोई सूरत, फमिनहुम तो उनमें से कुछ ऐसे हैं, किन में से? मुनाफिकीन में से, मैं यक़ूलु जो कहते हैं, अय्युकुम तुम में से कौन है, ज़ादतहु ज्यादा किया हो इसे, हादिही इस सूरत ने, ईमानन ईमान में, फ़अम्मल्लज़ीना बस रहे वो लोग जो आमनु सब ईमान लाए, फ़ज़ादतहुम बस ज्यादा कर दिया उनको, किसने? उस सूरत ने, ईमानन ईमान में, वहुम और वो, यस्तबशिरून वो सब खुश होते हैं. सूरह इनफाल की आयत नंबर 2 में हम बिल्कुल यही टॉपिक डिस्कस करके आए हैं. यही मौजू था जिसमें जिक्र किया गया था कि अहले ईमान का, जिसमें जिक्र था कि जब उन्हें अल्लाह ताला की आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है और उनके ईमान में इजाफा हो जाता है. यहाँ पर आयत के शुरू में इनिशियल पार्ट में मुनाफिकीन का तज़किरा किया गया है कि मुनाफिकों में से कुछ ऐसे हैं कि जब उन्हें अल्लाह ताला की आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं और वो तंज करते हैं और वो क्या कहते हैं, तुम में से किसका इस सूरत ने ईमान बढ़ाया. वो अपने आप को मजीद हलाकत में डाल लेते हैं, जबकि वो लोग हकीकी मोमिनीन जब अल्लाह ताला का कलाम सुनते हैं तो वो खुश होते हैं, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और उनका ईमान और बढ़ जाता है. वो अल्लाह ताला का शुक्र क्यों अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपने कलाम से मजीद नवाजा और उनके ईमान को बढ़ाया. लिहाजा वही कुरान जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत का जरिया बनता है, मुनाफिकीन के इस अमल, उनके तंजो मजाह की वजह से वही उनके लिए हलाकत और बर्बादी का सबब बन जाता है. आज से क्वेश्चन देखते हैं, अल्लाह की आयत किन लोगों का ईमान बढ़ाती हैं? अभी हमने डिस्कस किया कि अल्लाह की आयत सुनकर हकीकी मोमिनीन का ईमान बढ़ जाता है. फ़अम्मल्लज़ीना आमनु फ़ज़ादतहुम ईमाना, हकीकी मोमिनीन. अल्लाह की आयत किन पर असर नहीं करती? मुनाफिकीन जो उससे फायदा उठाने की सकत ही नहीं रखते. आयत नंबर 125. व अम्मा और रहे वो लोग जो, व अम्मल्लज़ीना और रहे वो लोग जो फी क़ुलूबिहिम जिनके दिलों में मरज़ुन बीमारी है, फ़ज़ादतहुम बस ज्यादा कर दिया उनको, किसने? उस सूरत ने, रिजसन गंदगी में, नापाकी में, इला रिजसिहिम उनकी नापाकी की तरफ, वमातू और वो सब मरे, वहुम इस हाल में कि वो काफिरून काफिर थे. इस आयत में वही बात डिस्कस की जा रही है कि वो कुरान और अल्लाह ताला की आयत जिन पर अमल पैरा होकर, जिनको सुनकर वो अपने आप को हलाकत से बचा सकते थे, उन्होंने उन्हीं का इनकार करके अपने आप को हलाकत में डाल लिया, अपना और भी नुकसान कर लिया. मुनाफिकीन और कुफार जो अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते हैं, उनके लिए तो दरअसल अल्लाह ताला की आयत उनके कानों में बोझ है और ये उनके लिए बहुत बड़ी बदबख्ती की बात है
کہ قرآن ان کے لیے قرآن پر طنز و مزاح کر کے اپنے آپ کو مزید ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں۔ قرآن مومنین کو کس چیز میں زیادہ قرآن منافقین کو کس چیز میں زیادہ کرتا ہے؟ فزادتہم رجسا الی رجسہم، وہ ناپاکی، وہ گندگی منافقت کی جو ان کے دلوں میں پہلے سے بھری ہوئی ہے، یہ مزید ان کے دلوں میں بھر جاتی ہے۔ آیت نمبر 126، اولا اور کیا نہیں، یرونا وہ سب دیکھتے، انہم کہ بے شک وہ، یفتنون وہ سب آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، فی کل عام ہر سال، مرتن ایک بار، او مرتین یا دو بار، ثم پھر لا یتوبون نہیں وہ سب توبہ کرتے، ولا ہم اور نہ وہ، یذکرون نصیحت پکڑتے ہیں۔ آیت کے انیشیل پارٹ میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ منافقین کیا یہ سب نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک یا دو بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ آزمائش کبھی قحط سالی، کبھی جنگ کی صورت میں، آزمائش کا موقع ان پر وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے، لیکن ثم لا یتوبون پھر وہ سب توبہ نہیں کرتے، عذاب سے دوچار ہونے کے بعد بھی منافقت سے باز نہیں آتے، انہیں اپنے گزشتہ گناہوں پر شرمندگی اور ندامت نہیں ہوتی، آگے بھی گناہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں، ولا ہم یذکرون نصیحت نہیں پکڑتے، عذاب سے دوچار ہونے کے بعد بھی اسے اپنے لیے عبرت کا سامان نہیں سمجھتے، بلکہ ڈٹائی کے ساتھ اپنے گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں۔ مشرکین مکہ کی آزمائش اور ان کا رویہ اس میں ڈسکس کیا گیا کہ ان کو آزمایا گیا، کبھی قحط سالی، کبھی جنگ کی صورت میں، لیکن وہ باز نہ آئے، انہوں نے توبہ نہ کی۔ آیت نمبر 127، وَإِذَا مَا اور جو ہی انزلت نازل کی جاتی ہے، سورتن کوئی سورت، نظر تو دیکھنے لگتا ہے، بعضهم ان میں سے بعض، الی بعض بعض کی طرف، یعنی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، هل یراکم کیا دیکھ رہا ہے تمہیں، من احد کوئی ایک مومنوں میں سے، ثم صرفوا پھر سب واپس پلٹ جاتے ہیں، صرف اللہ پھیر دیے ہیں اللہ نے، قلوبہم ان کے دل، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ بے شک وہ، قوم ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون جو سمجھ نہیں رکھتے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں منافقین، کوئی صورت اترتی ہے اور کوئی احکامات اللہ تعالیٰ کے بتائے جاتے ہیں، تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، نظر بعضهم الی بعض ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، کس لیے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی مومنین میں سے دیکھ تو نہیں رہا، کیونکہ ان کے دل میں جو منافقت ہے اس کی وجہ سے یہ مومنین کے سامنے تو بہت اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں ایمان اور قرآن کے انکاری ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مومن ہمیں نہیں دیکھ رہا، ثم صرفوا پھر پلٹ جاتے ہیں، کس سے، حق سے پلٹ جاتے ہیں، نہ حق کو مانتے ہیں نہ اس کو سمجھتے ہیں، موقع دیکھتے ہی فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پھیر دیے ہیں اللہ نے ان کے دل، ان کی اس بے ایمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو حق سے پھیر دیا ہے۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقین کا کیا رویہ ہوتا ہے، ابھی ہم نے ڈسکس کیا، نظر بعضهم الی بعض هل یراکم من احد۔ سیکنڈ کوشچن، منافقین کو ان کی بے ایمانی کا بدلہ کیا ملا، صرف اللہ قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ سورہ توبہ کی آخری دو آیات قرآن کی عظیم ترین آیات ہیں، جو کہ آیت نمبر 128 اور 129 ہے، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور ان میں جو ٹاپک ڈسکس ہوا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے مومنین کی فکر کرتے ہیں اور ان کے کتنے خیر خواہ ہیں، اور پھر بھی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا، ان آیات میں پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 128، لقد جاءکم
یقیناً آیا ہے تمہارے پاس رسولن ایک رسول من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے عزیز بہت گراں گزرتا ہے علیہ اس پر ما عنتم کہ تم مشکل میں پڑو یا مشقت میں پڑو حریص بہت حریص ہے علیکم تمہاری بھلائی پر بالمؤمنین سب مومنوں کے ساتھ رؤوف نہایت شفیق رحیم بہت مہربان ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو مسلمانوں کو مصیبت یا ہلاکت میں ڈال سکتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر گراں گزرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دنیا اور آخرت کی ہلاکتوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے فائدہ اٹھا سکو بھرپور طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سب سے زیادہ اور بہترین خیر خواہ۔ آیت نمبر 129 فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ سب منہ موڑ لیں فَقُلْ تو کہہ دیجئے، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ دیجئے؟ حسبی اللہ کافی ہے مجھے اللہ، لا الہ الا نہیں ہے کوئی معبود مگر ہوا وہی، علیہ اس پر توکلت میں نے بھروسہ کیا، وہوا اور وہی رب العرش العظیم عرش عظیم کا رب ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دراصل اپنے ایک احسان عظیم ہی مسلمانوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو مکہ کے لوگوں کو انہی میں سے ان کی زبان بولنے والا رسول بھیجا تاکہ وہ ان کو راہ حق دکھا سکے، جو ان کے ساتھ آسانی سے نرمی سے اور ان کا اتنا جو خیر خواہ ہے وہ ان کی جو بھلائی چاہتا ہے وہ ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنما ان کو گائیڈ کر سکے۔ لیکن وہ لوگ فَإِن تَوَلَّوْا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے اور آپ سے منہ موڑے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت دکھتا تھا جب لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے، مشرکین مکہ ان کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی ہے عرش عظیم کا رب۔ اگر لوگ روگردانی کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا تلقین کی گئی؟ آپ کہہ دیجئے کافی ہے مجھے میرا اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورہ یونس سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را حروف مقطعات، الف لام را، تلکا یہ آیات ہے، الکتاب الحکیم بہت حکمت والی کتاب کی، یہ آیات ہے حکمت والی کتاب قرآن کی۔ اکانا کیا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، عجباً تعجب کی بات، ان اوحینا یہ کہ ہم نے وحی کی، الی رجل ایک آدمی کی طرف، منہم ان میں سے، ان انذر الناس یہ کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، وبشر الذین اور خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو آمنوا سب ایمان لائے، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے، قدم مرتبہ ہے، صدق سچائی کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، قول الکافرون کہا سب کافروں نے، ان بے شک ھذا یہ شخص، لساحر یقیناً جادوگر ہے، مبین کھلم کھلا۔ اوکے، سیکنڈ آیت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اکان للناس عجبا کیا ہے لوگوں کے لیے تعجب کی بات۔ اب یہاں پر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے اور کس بات پر تعجب؟ یہاں پر بات ہو رہی ہے کافروں کی، مشرکین کی، جن کو اس بات پر بہت بڑا تعجب تھا کہ ایک انسان کیسے اللہ کا رسول بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر وحی نازل کی، حالانکہ وہ تو ہمارے جیسے ہی انسان ہے۔ وہ حیران ہوئے، ان کو اس بات پر بہت تعجب تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ ان اوحینا الی رجل منہم کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پر، ایک آدمی پر انہی میں سے وحی نازل کی اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان انذر الناس آپ ڈرائیں لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کیا خوشخبری دے دیں؟ ان لہم قدم صدق
کہ بے شک ان کے لیے مرتبہ ہے سچائی کا. قدم الصدقین سے مراد کیا ہے؟ قدم الصدقین سے مراد ہے سعادت، ان کی بھلائیوں کا اجر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو روز قیامت عطا کرنا ہے. قال الکافرون، کہا سب کافروں نے، سب مشرکین مکہ نے، ان ھذا، بے شک یہ شخص. ھذا کی ضمیر کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. لساحر، انہوں نے کیا کہا؟ یقیناً یہ جادوگر ہے، مبین، کھلم کھلا. کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی جادوگر ہے. کفار مکہ کس بات پر تعجب کرتے تھے وہ ہم نے بھی ڈسکس کی. ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ایک انسان پر اللہ کی وحی کیسے آ سکتی ہے. آیت نمبر 3 سے 6 تک سورہ یونس میں تخلیق کائنات کا ذکر ہے، جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. آیت نمبر 3، ان، بے شک، ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، الذی، جس نے، خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى، پھر وہ بلند ہوا، علی العرش، عرش پر، یدبر، وہ تدبیر کرتا ہے، الامر، کام کی، ہر کام کی، ما من شفیع، نہیں کوئی سفارش کرنے والا، الا، مگر، من بعد اذنہ، اس کے اذن کے بعد، اس کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ، وہی تمہارا اللہ ہے، ربکم، تمہارا رب، فاعبدوہ، بس تم سب عبادت کرو اس کی، افلا تذکرون، تو کیا نہیں تم سب نصیحت حاصل کرتے. آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو. کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. ثم استوى، پھر وہ بلند ہوا، علی العرش، عرش پر. یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. اللہ تعالیٰ جو تمام مخلوقات کا انتظام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں، یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، ہر چھوٹے بڑے، ہر کھلے چھپے، ظاہر باطن، پہاڑوں، سمندروں، آبادیوں، ویرانوں، سب کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو زمین پر کسی ایک پتے کے جھڑنے کا بھی علم ہے، زمین کے اندھیروں میں جو دانے ہیں ان کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خبر ہے. ہر خشکی اور تری پہ جو چیز ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد. آیت الکرسی میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا. ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے جس نے، ربکم جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پالنے والا ہے، فاعبدوہ، بس تم سب اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون، تو کیا تم سب نصیحت نہیں پکڑتے. تمام نعمتوں کو گنوا کر اللہ تعالیٰ کا انداز کتنا پیارا ہے. افلا تذکرون، تو کیا تم سب نصیحت حاصل نہیں کرتے. اتنی نعمتوں کو، اتنے ہمارے ارد گرد کائنات کے خوبصورت نظارے، ان سب کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر کیسے کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتا ہے، اس ذات کو کیسے کوئی بھلا سکتا ہے. آیت نمبر 4، قیامت کا عمل اسی تخلیق کا اعادہ ہے. اس آیت میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹ کر جانا ہے، جمیعاً، سب کے سب کو. وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، حقاً، سچا. انہ، بے شک وہ، یبدأ الخلق، وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے یا ابتدا کرتا ہے، الخلق، مخلوق کی پیدائش کی، ثم، پھر، یعیدہ، وہی دوبارہ زندہ کرے گا، لیجزی الذین، کس لیے زندہ کرے گا؟ تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے.
وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک. بالقسط انصاف کے ساتھ. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا. لہم ان کے لیے شراب من حمیم کھولتے ہوئے پانی میں سے پینا ہوگا مشروب ہوگا. وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہوگا. بما کانوا یکفرون اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے. آیت کو ڈسکس کرتے ہیں. انیشلی الیہ مرجعکم اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے سب کے سب کو. ذکر کیا جا رہا ہے قیامت کا جس دن تمام وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہوں گے جو اپنا ایک تخلیق کا مرحلہ مکمل کر چکے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. قیامت کا عمل اسی تخلیق کا اعادہ ہے. دوبارہ یہاں پر جو ورڈ ہے یعیدہ دوبارہ زندہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کچھ مشکل نہیں تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا. کسی بھی کام کو کرنا یا کسی چیز کو تخلیق کرنا صرف اس کی پہل کرنا مشکل ہوتا ہے اور جو اس کو دوبارہ پیدا کرنا اس کا اعادہ کرنا وہ نسبتاً آسان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہر چیز کو کائنات میں انسانوں کو جانوروں کو تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی بار پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کا اعادہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کو جب پہلی بار تخلیق میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تو دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے. بعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو ثم یعیدہ وہی دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن. کس لیے؟ لیجزی الذین آمنوا تاکہ وہ جزا دے ایمان والوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ. وہ اہل ایمان جنہوں نے اللہ اور اس کے دین کے لیے قربانیاں دی جنہوں نے قربانیاں اور ان قربانیوں اور مشقتوں کے بدلے میں انہیں انعامات سے نوازا جائے گا اور ان کے اعمال کی پوری قدر کی جائے گی. یہ ہو گیا ایمان والوں کا تذکرہ. اس کے بعد آیت میں بات ہو رہی ہے والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لہم شراب من حمیم کھولتے ہوئے پانی ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی میں سے اور دردناک عذاب ہوگا. کہاں پر؟ جہنم میں. بما کانوا یکفرون اس وجہ سے کہ وہ سب کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. استغفر اللہ. وہ جہنم جسے وہ جھٹلا رہے تھے وہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہوگی. وہ قیامت جس کے آنے کے وہ منکر تھے وہ نہیں مانتے تھے وہی جہنم اور وہی عذاب اسی عذاب میں ان کو آخرت میں مبتلا کیا جائے گا. مخلوق کا اعادہ کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ مومنوں کو ان کا اجر اور کفار کو ان کی سزا مل جائے. نیکسٹ آیت نمبر 5. والذی وہی اللہ ہے جعل جس نے بنایا الشمس سورج کو ضیاء تیز روشنی والا والقمر اور چاند کو نورا نور والا وقدرہ اور اس نے مقرر کی ہے اس کی کس کی؟ چاند کی. منازل منزلیں. لتعلموا تاکہ تم سب جان لو عدد السنین سالوں کی گنتی والحساب اور حساب ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. یہاں پر مسٹیک ہے نہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے. ما خلق اللہ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. یہاں پر نہیں ہی آئے گا کیونکہ الا آگے آ رہا ہے لہٰذا ما کا ترجمہ جو نہیں بلکہ نہیں ہو جائے گا. ذالک یہ سب کچھ الا مگر بالحق ساتھ حق کے. یفصل وہ تفصیل سے یا کھول کر بیان کرتا ہے الآیاتی اپنی آیات لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے یا اس قوم کے لیے جو جانتی ہے جو علم رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی عظمت اور قدرت کے ثبوت دے رہے ہیں. کتنا روشن کتنا نور والا چاند اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے بنایا تاکہ ہم دن میں جو سورج جو دن کو روشن کرے اور ہم اپنے کام کاج کر سکیں اور رات میں چاند
جو کہ نور سے جو خوبصورتی چاند کی اور تاروں کی آسمان پر ہوتی ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں. مظاہر کائنات کی عظیم سلطنت کی نشانی یہ چاند اور سورج ہے. سورج جو ہے اس کے لیے قرآن میں ضیاءً تیز روشنی والا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ سورج خود روشنی جنریٹ کرتا ہے. اس کے اندر جو کمبسشن کا پروسیس ہوتا ہے اس کے تھرو لائٹ جنریٹ ہوتی ہے. لیکن چاند کے لیے استعمال کیا گیا نورن، نور، کیونکہ دراصل چاند کی جو روشنی ہے وہ سورج سے ریفلیکٹ ہو کر آتی ہے. چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، اس کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا گیا. وقدرہ، اور اس نے مقرر کی ہے اس کی منازلہ، منزلیں. کس کی مقرر کی ہیں؟ چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. چاند شروع میں چھوٹا ہوتا ہے مہینے کے شروع میں، پھر اس وقت اس کی چمک کم ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے اور روشن بھی ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اپنے کمال کو پہنچتا ہے اور اس کے بعد وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اپنی اگلی حالت پر ہی واپس آ جاتا ہے. ہر مہینے یہ پورا سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے. اسی میں ہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم سب معلوم کر لو سالوں کی گنتی، والحساب، اور حساب، ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے، ذَلِكَ، یہ سب کچھ، الا مگر، بالحق، حق کے ساتھ. یفصل، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، الآیات، آیات، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. اب ہم ذرا غور کریں یہ کائنات کے ان سارے سسٹمز پہ، تو نہ سورج چاند کو پکڑتا ہے، نہ چاند سورج کی راہ میں آتا ہے، نہ کبھی دن رات پر سبقت کرتی ہے اور نہ رات دن سے آگے بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام فطرت میں ہر چیز اپنے سائیکل میں، اپنے ٹائم کے اکارڈنگ چل رہی ہے. ہر ایک اپنی اپنی جگہ پابندی سے رن کر رہا ہے. دنوں کی گنتی سورج کی چال پر اور مہینوں کی گنتی چاند پر ڈیپینڈ کرتی ہے. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، ان سے تم جان لو سالوں کی گنتی. آیت نمبر 6، ان، بے شک، فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، وما خلق اللہ، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، اس قوم کے لیے جو ڈرتی ہے، جو تقوی اختیار کرتی ہے. ان تمام نشانیوں سے، کائنات کے ان خوبصورت تحفوں سے، ان مناظر سے وہی لوگ سبق حاصل کر سکتے ہیں، جو وہی مستفیض ہو سکتے ہیں جن کے اندر خوف ہو. لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. آیت نمبر 7، نادان اور غافل لوگ. ان الذین، کون ہے وہ لوگ؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، ورضوا، اور وہ سب راضی ہو گئے ہیں، خوش ہو گئے ہیں، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر، وطمأنوا، اور وہ سب مطمئن ہو گئے ہیں، بہا، اس پر، والذین، اور وہ لوگ جو، ہم عن آیاتنا، ہماری آیات سے، غافلون، سب غافل ہیں. ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک مأواہم النار، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے. کس وجہ سے؟ جو وہ کمائی کرتے تھے، جو وہ برے اعمال کرتے تھے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کہ اس سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں. اور یہ ان کی پہلی خصوصیت. دوسری خصوصیت تو نہیں کہنا چاہیے، ان کی خامی. دوسری، ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہیں، اسی میں انہوں نے اپنا دل لگا لیا ہے. ان کی ساری کوششیں، ان کی محنتیں صرف اس دنیا کے لیے ہیں. وَطْمَأَنُّوا بِهَا، اس پہ وہ راضی ہو گئے ہیں، مطمئن ہو گئے ہیں. وَالَّذِينَ، اور وہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں. تھرڈ پوائنٹ،
جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے، قرآن سے بھی غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نشانیوں سے بھی غافل ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں. ان کا انجام دوسری آیت نمبر 8 میں کیا بتایا گیا؟ مأواہم النار، ان کی خطاؤں کا بدلہ یہ ہے کہ ان کا آخری ٹھکانہ آگ ہوگا. ان کے کفر و شرک کی کا بدلہ ان کو دیا جائے گا سخت عذاب اور آگ کی صورت. اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل کون لوگ ہیں؟ جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر مطمئن ہیں اور اللہ کی آیات سے غافل ہیں. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا خوش انجام اور خوش نصیب لوگوں کا آیت نمبر 9 اور 10 میں. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، یہدیہم، رہنمائی کرے گا ان کی، ربہم، ان کا رب، بإیمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم، باغات میں ہوں گے نعمتوں بھری. اللہ تعالیٰ کا اس قرآن میں بہت خوبصورت انداز ہے. جہاں پر ذکر کیا جہنم کا، دردناک عذاب کا، وہیں پر ساتھ اپنے خوش نصیب اور ایمان والے لوگوں کے لیے بشارت بھی دی کہ ان کے لیے نعمتوں بھری باغات ہوں جس سے وہ نکلنا نہیں چاہیں گے. آیت نمبر 10، دعواہم، ان کی پکار، فیہا، ان میں، کن میں؟ باغات میں، نعمتوں بھری باغات میں ان کی پکار کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وتحیتہم، اور ان کی دعا، فیہا، ان میں، کن میں؟ باغات میں، سلام، سلام ہوگی. وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار ہوگی، ان الحمد للہ، یہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. ان لوگوں کی کتنی خوبصورت ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ جنت کے اندر بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے تو پاک ہے. وتحیتہم، اور ایک دوسرے سے جب ملیں گے تو ان کی دعا کیا ہوگی؟ تم پر سلامتی ہو، سلام، سلام ہو تم پر. اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہوئے سلام کہیں گے، ہر طرف سے سلام سلام کی آوازیں آئیں گی. اور ان کی آخری پکار کیا ہوگی؟ ان الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا. اس رب کا وہ شکر ادا کریں گے وہاں پر جس نے ان کو اتنی خوبصورت نعمتوں بھری باغات میں داخل کیا اور انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا گیا. بہت خوبصورت انداز. آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ کا احسان. اللہ تعالیٰ نے بندوں پر کیا احسان کیا وہ ہم اس آیت میں پڑھتے ہیں. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر جلدی کرتا اللہ، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، الشَّرَّ، برائی پہنچانے میں، استعجالہم، ان کے جلدی طلب کرنے کی طرح، بالخیر، بھلائی کو، لقضی الیہم، یقیناً پوری کر دی جاتی ان کی طرف، اجلہم، ان کی مدت، فنذر الذین، پس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو لا یرجونا، نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھریں گے، سرگرداں پھریں گے. اس آیت میں بات کی جا رہی ہے انسان کی ایک فطرت کی. انسان بہت جلد باز ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوششوں اور اس کی محنتوں کے جو نتائج ہیں وہ اسے بہت جلد مل جائیں، اس کے سامنے آ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، اللہ تعالیٰ کو ہر کسی بھی جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس کی حکمت اور اس کا صحیح ٹائم اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، اس کی بھلائی انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کس کام میں خیر ہے اور کس کام میں نہیں. اچھا، اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جلدی شر دے دیتا تو کیا ہوتا؟ لقضی الیہم، یقیناً پوری کر دی جاتی ان کی طرف ان کی مدت. اگر اللہ انسان کی غلطیوں اور برائیوں کے بدلے اور نتائج فوراً سامنے رکھ دیتا اور سامنے اس کے گناہ فوراً پتہ چل جاتے کہ
فلاں آدمی نے کل یہ گناہ کیا اور اس کو آج یہ سزا مل گئی، یہ عذاب مل گیا، تو پھر کیا ہوتا؟ ان کی اجل پوری ہو چکی ہوتی، مہلت عمر بھی ختم ہو چکی ہوتی. ہم جتنے گناہ کرتے ہیں ہم تو اب تک بچے ہی نہ ہوتے، ہم جتنے گناہ اور جتنی گمراہیوں میں ہم پڑے ہوتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت اور مشیت ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز انسان کے لیے کس وقت بہتر ہو. آیت نمبر 12، انسان کی فطرت اس میں بتائی گئی ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو الضُّرُّ کوئی تکلیف، دعانا تو وہ پکارتا ہے ہمیں، لِجَنبِهِ اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے، او قاعدا یا بیٹھے ہوئے، او قائما یا کھڑے ہوئے. فَلَمَّا كَشَفْنَا پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف، تو یوں گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں. اِلَى ضُرٍّ اس تکلیف کے وقت، مَسَّهُ جو پہنچی تھی اسے. كَذَلِكَ اسی طرح، زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ خوبصورت بنا دیے گئے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما كانوا يعملون جو وہ عمل کرتے تھے. انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے. کوئی مشکل پریشانی آتی ہے، ہم بہت آسانی سے اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. کوئی ہمارے ایگزامز ہوں، کوئی ہمارا بہت امپورٹنٹ لائف چینجنگ ٹیسٹ ہونے والا ہو، ہم لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کر دے، اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، یا کوئی چیز مل جانے کے بعد دعائیں جب پوری ہو جاتی ہیں، دعا قبول ہوئی، تکلیف دور ہوئی، ادھر انسان اللہ تعالیٰ کو بھول گیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ کون ہیں؟ حد سے گزر جانے والے. اللہ تعالیٰ نے للمسرفین، ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں، اور انہیں اپنے ایسے ہی گناہ اچھے معلوم ہوتے ہیں، جو وہ اعمال کرتے ہیں وہ ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں. ایک مومن، ایک سچے مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا. حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ مومن کی حالت پر تعجب ہے، اس کے لیے ہر الہی فیصلہ اچھا ہی ہوتا ہے. اسے تکلیف پہنچی تو اس نے صبر اور استقامت اختیار کیا اور اسے نیکیاں ملی، اور اسے اگر اسے راحت پہنچی تو اس نے شکر ادا کیا، اس پر بھی اسے نیکیاں ملی. مومن کے لیے ہر حال میں نیکیاں ہیں، اور یہ فائدہ مومن کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں. آیت نمبر 13 اور 14 میں ڈسکس کیا گیا ہے سابقہ اقوام کے قائم مقام کون تھے. ہم پڑھتے ہیں آیت میں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، أَهْلَكْنَا ہم نے ہلاک کر دیا، القرون بستیوں کو، امتوں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لما ظلموا جب ان سب نے ظلم کیا، وجاءتهم اور آئے ان کے پاس، رسولهم ان کے رسول، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، وما كانوا اور نہ ہوئے وہ سب، لیؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، کذالک نجزی القوم المجرمین اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرم قوم کو. سابقہ اقوام نے جب اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا تو ان پر عذاب آیا اور وہ برباد ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اب تم ان کے قائم مقام ہو، تمہارے پاس بھی رسول آ گئے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے، اللہ کی آیات کا انکار کرو گے، تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا. ثم جعلناکم پھر ہم نے بنایا تمہیں خلائف جانشین فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، پہلی قوموں کے بعد، لننظر تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون کیسے تم سب عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں خلیفہ بنا کر دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے عمال کرتے ہو. ہر شخص اس دنیا میں انفرادی طور پر اپنی جتنی بھی اس کے پاس عمر ہے اس میں وہ امتحان دے رہا ہے، آزمائش سے گزر رہا ہے. اور اسی طرح پہلی قومیں اور امتیں بھی اپنے جو ان کو مہلت کا ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا اس میں وہ اپنے امتحان سے گزری تھی، اور جب انہوں نے انکار کیا تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا.
آیت نمبر 15 اور 16 میں بات کی گئی ہے کفار کی بدترین حجتوں کی. وہ کیا کیا حجتیں پیش کرتے تھے اللہ کی آیات کا انکار کرنے کے لیے، تو ان کو بہانے وہ لے کر آ جاتے تھے کہ کسی طرح ہمیں کہیں عمل نہ کرنا پڑ جائے اور ایمان نہ لانا پڑ جائے. آیت میں پڑھتے ہیں وَإِذَا، اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں علیہم آیاتنا، ان پر ہماری آیات، بینات واضح، قال الذین، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو لا یرجون لقاءنا، نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی. اس صورت میں ہم بار بار پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. ائت بقرآن، لے آ کسی اور قرآن کو، غیر ھذا، اس کے علاوہ، او بدلہ، یا بدل دے اس کو. قل ما یکون، کہہ دو نہیں ہے میرے لیے، یکون لی، نہیں ہے میرے لیے. پہلے ہم اتنا پارٹ ڈسکس کر لیتے ہیں. یہاں پر کفار مکہ کے جو کفار تھے ان کے حجتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ یہ حجت پیش کر رہے ہیں، یہ بہانہ لا رہے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کسی اور قرآن کو لے آؤ. اس قرآن میں بہت زیادہ سختیاں ہیں، ہمیں کوئی ایسا قرآن لا کے دو جس میں کمپرومائزز ہوں، کچھ کمی بیشی کرو تاکہ ہم پھر اس کو مان لیں، مطلب ہماری مرضی کے احکامات لے آؤ پھر ہم اس پر عمل کریں گے. اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو کیا کہہ دو، قل، کہہ دو، ما یکون لی، نہیں ہے یہ میرے لیے، ان ابدلہ، کہ میں بدل دوں اسے، من تلقاء نفسی، اپنے نفس کی طرف سے. ان اتبع الا ما یوحى، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نے نافرمانی کی، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ عظیم کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کر دوں. آیت نمبر 16، قل، کہہ دیجئے، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما تلوتہ، نہ میں تلاوت کرتا اس کی، علیکم، تم پر، کس کی، قرآن کی، ولا ادراکم، اور نہ وہ اطلاع دیتا تمہیں، کون، اللہ تعالیٰ، بھی، اس کی، قرآن کی، فقط، پس تحقیق، لبستو، میں ٹھہر چکا ہوں، میں رہ چکا ہوں، فیکم، تم میں، عمرن، ایک عمر، میو قبلی ہی، اس سے پہلے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ پچھلے 40 برس سے میں تمہارے درمیان زندگی بسر کر رہا ہوں. تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں، کیونکہ جو کفار مکہ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے، بہت انہیں عزت دیتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جو کلام اللہ کا تم پر آیا ہے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے تھے کہ وہ کوئی جادوگر نہیں ہے اور ان کو نہ کسی ایسی، نہ وہ شاعر ہیں، ان کو ایسی کسی چیز میں دلچسپی بھی نہیں ہے، وہ یہ سب مانتے بھی تھے، لیکن ان تمام حقائق کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الزامات دیتے تھے صرف اس قرآن کی انکار کے لیے کہ ان کو ایمان نہ لانا پڑ جائے، اور وہ اس کے منکر تھے، صرف اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے. آیت نمبر 17، مجرموں اور ظالموں کا سرغنہ، فمن اظلم، پھر کون بڑا ظالم ہے، کون اس سے بڑا ظالم ہے، کس سے، جو باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ یا جھٹلائے اس کی آیات کو. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک فلاح نہیں پائیں گے مجرم. جو شخص اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے مراد ہے کہ کسی ایسی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دینا جو اللہ تعالیٰ نے نہ فرمایا ہو، جیسے رسالت کا دعویٰ کر دینا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول بنا کر نہیں بھیجا لیکن لوگوں کے سامنے یہ نعوذ باللہ کہنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کو جھٹلانے والا، جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والا شخص، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. انہ لا یفلح المجرمون، مجرم فلاح نہیں پاتے.
آیت نمبر 18 مشرکین مکہ کا عقیدہ وَيَعْبُدُونَ اور وہ سب عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی ما لا يضرهم ولا ينفعهم جو نہ ان کو نفع دیتی ہے اور نہ جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہے اور نہ انہیں نفع دیتی ہے وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا یہ سب ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک تم کہہ دو کیا تم سب خبر دیتے ہو اللہ کو بما لا يعلم اس کو جو نہیں وہ جانتا السماواتی آسمانوں میں ولا فی الارض اور نہ زمین میں سبحانہ پاک ہے وہ وتعالی اور بہت بلند ہے اما یشرکون ان چیزوں سے جو وہ شرک کرتے ہیں مشرکین مکہ کا یہاں پر بنیادی عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دراصل وہ لوگ مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالی ہے وہ اپنے بتوں کو لات منات عزا جو انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہے ہمارے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ ہمارے لیے بنیں گے لہٰذا وہ ان کی عبادت میں لگ گئے اور یوں انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ان کا ایمان یہ تھا کہ یہ بت ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ بت انہیں نہ کوئی نفع دیتے ہیں اور نہ کوئی نقصان اور وہ کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا تم سب خبر دیتے ہو اللہ کی اللہ کو اس کی جو نہیں وہ جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دینا چاہتے ہو جس کا اس کو خود پتہ نہیں کس بنیاد پر وہ سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کے دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے تو وہ کس بنیاد پر اپنے وہ لوگ جو ان کی عبادت کرتے تھے ان کی سفارش وہ کس بنیاد پر لے کر آئیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل سے واقف ہے اللہ تعالیٰ کو سب کے اعمال کا پتہ ہوگا تو وہ کس بنیاد پر سفارش کریں گے آیت نمبر 19 نسل انسانی کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس میں پھر ان کی نظریاتی طور پر تمام انسان پہلے کس طرح تھے اس کا اس آیت میں بات کی گئی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ اور نہیں تھے لوگ إِلَّا مگر أُمَّةً وَاحِدَةً ایک امت فاختلفوا پھر ان سب نے اختلاف کیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ اور اگر نہ ہوتی بات سبقت جو پہلے طے ہو چکی من ربک تیرے رب کی طرف سے لَقُضِیَ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان فیما اس میں جو فیہی اس میں یختلفون وہ سب اختلاف کر رہے ہیں یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جو نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی چنانچہ جس طرح تمام انسان نسلاً ایک تھے اسی طرح نظریاتی طور پر بھی وہ سب ایک ہی امت تھے بنی نوع انسان کے درمیان تمام نظریاتی اختلافات بعد میں پیدا ہوئے اور جب انہوں نے اختلاف کیا تو پھر ان کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا گیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ بات جو طے ہو چکی اس کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہر فرد اور ہر قوم کے لیے ایک اجل مقرر فرما دی ہے اسی طرح پوری کائنات کی اجل بھی طے شدہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے وہ مدت طے نہ کی ہوتی تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان آج ہی ان کو ہر ایک کا پتہ چل جاتا اور ان کے سامنے ہر ایک کے اعمال آ جاتے اور جو یہ لڑائی ہوتی ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے تو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے واضح کر دیتے لیکن ہر انسان کی ہر قوم کی ہر بستی کی ایک مقررہ مدت ہے جس کے بعد ہی اسے اس کے اعمال کا پتہ چلے گا آیت نمبر 20 صداقت کا ثبوت مانگنے والے کون تھے وہ لوگ وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں لولا انزل کیوں نہیں اتاری گئی علیہ اس پر آیت ان کوئی نشانی من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے فقل انما آپ کہہ دیجئے بے شک صرف اس کے سوا کچھ نہیں کہ غیب للہ غیب اللہ کے لیے ہے فانتظروا بس تم سب انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں کفار مکہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو جیسے پچھلی قوموں جیسے آل سمود کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی پہاڑ کے پیچھے سے نکالی تھی ویسے ہی ہمارے لیے بھی کوئی نشانی لاؤ وہ کہتے تھے یا صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دو یا یہ جو مکہ کے پہاڑ ہیں ان کی جگہ کھیتی اور ہریالی یہاں پر
کر دو، یہ نشانی اگر ہمیں معجزہ دکھاؤ گے تو پھر ہم تمہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ سب یہ کہتے تھے، تو آپ کہہ دیجیے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے کہ بے شک غیب صرف اللہ کے لیے ہے، بس تم سب انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانی دکھا بھی دی تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کچھ مشکل نہیں تھا، وہ کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کی نیتوں کا پتہ تھا۔ آیت نمبر 21 سے 23، احسان فراموش انسان کون ہے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم چکھاتے ہیں کافر لوگوں کو، رحمتاً کوئی رحمت، من بعد ضراء تکلیف کے بعد، مستہم جو پہنچی ہو انہیں، اذا لہم تو اچانک ان کے لیے، مکرون کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے، فی آیاتنا ہماری آیات کے بارے میں۔ قل اللہ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ، اسرع زیادہ جلدی کرتا ہے، زیادہ تیز ہے، مکرن تدبیر کرنے میں، انا بے شک رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یکتبون وہ سب لکھ لیتے ہیں، ما تمکرون جو تم سب چالیں چلتے ہو۔ یہاں پر انسان کی ناشکری کا بیان ہو رہا ہے کہ اسے سختی کے بعد کی آسانی جو ہوتی ہے وہ ناشکرا بنا دیتی ہے۔ جب ہم چکھاتے ہیں کافی لوگوں کو کوئی رحمت، تکلیف کے بعد، جب تکلیف کے بعد اس پہ آسانی آتی ہے تو اچانک ان کے لیے کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے جو چلتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دوران اہل مکہ پر تکلیفیں، آزمائشیں آتی تھیں تو مشرکین مکہ بھی کچھ نرم پڑ جاتے تھے اور ان کے ساتھ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ اور باتیں بھی سنتے تھے، مگر جو ہی تکلیف ختم ہوتی تو پھر کیا کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں چلنے لگ جاتے، جس کا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ آیت نمبر 22، هو الذی وہی اللہ ہے، یسیرکم جو چلاتا ہے تمہیں، فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں، حتی یہاں تک کہ اذا جب تم ہوتے ہو، فی الفلک کشتیوں میں، اور وہ چل پڑتی ہیں انہیں لے کر عمدہ ہواؤں کے ساتھ، وفریحوا اور وہ سب خوش ہوتے ہیں اس ہوا پر، تو آ جاتی ہے ان کشتیوں پر ریح عاصف سخت تیز ہوا، وجاءہم الموج اور آ جاتی ہیں ان پر موجیں، من کل مکان ہر جگہ سے، اور وہ سب گمان کر لیتے ہیں کہ یقیناً وہ گھیر لیے گئے ہیں۔ دعوا اللہ وہ سب پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین خالص ہو کر اس کے لیے عبادت کو، لئن انجیتنا اگر تم نے نجات دے دی ہمیں اس طوفان سے، البتہ ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ یہاں پر اسی بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی مشکل آزمائش آتی ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں، اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم لازماً تیرے ہو جائیں گے، ہم لازماً شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایسے مشکل وقتوں میں انہیں صرف پھر اللہ ہی یاد آتا ہے، تب اپنے بتوں کو یاد نہیں کرتے، اور پھر جب وہ مصیبت اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں تو دوبارہ اپنی سازشوں میں اور اپنے کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 23، فلما انجاہم کہ جب ہم نے نجات دے دی اس سے، اذا ہم تو اچانک وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں، فی الارض زمین میں، ناحق طریقے سے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم اے لوگو تمہاری سرکشی، علی انفسکم تمہارے نفسوں پر ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب تم اپنے لیے ہی آگے بھیج رہے ہو۔ متاع الحیات الدنیا اٹھا لو فائدہ دنیا کی زندگی کا، ثم الینا مرجعکم پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے تو ہم تمہیں بتائیں گے کیا کچھ تم عمل کرتے تھے۔ اسی بات کو بتایا جا رہا ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکال دیتے ہیں تو پھر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 24، دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے، انما مثل الحیات الدنیا بے شک دنیا کی زندگی پانی کی طرح ہے، ہم نے اتارا اسے آسمان سے، پھر مل جل گئی اس سے زمین کی کھیتیاں، کھاتے ہیں لوگ اور چھپائے، یہاں تک کہ حاصل کر لی زمین نے اپنی آرائش اور زینت، اور گمان کر بیٹھے اس کے رہنے والے کہ بے شک وہ سب قادر ہیں اس پر۔ جب انہوں نے یہ گمان کر لیا، یہاں پر پہلے ہم اتنا پارٹ ڈسکس کر لیتے ہیں، دنیا کو
پانی یا کھیتی کی مثال سے تشبیہ دی گئی ہے کہ دنیا بالکل اسی طرح ہے. پانی کے بغیر زمین بنجر ہوتی ہے, مردہ ہوتی ہے, اس میں نہ گھاس ہوتی ہے نہ ہریالی ہوتی ہے. لیکن جو ہی پانی کھیتی پر زمین پر آ کے پڑتا ہے تو اس سے اس کا سبزہ نکل آتا ہے, فصلیں لہلہانے لگتی ہیں, تو زمین خوب سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. اور زمین کے رہنے والے یہ سوچتے ہیں کہ ہم فصلوں کی کٹائی کریں گے, پھلوں کو پیڑوں سے اتاریں گے اور اب زمین کی جو پیداوار ہے اس سے خوب فائدہ اٹھائیں گے. لیکن اللہ کے حکم سے آتاہا, تو اچانک آ گیا اس پر امرنا, ہمارا فیصلہ, ایسی آفت آ گئی, لیلن رات, او نہارن یا دن میں, فجعلناہا, تو ہم نے کر دیا اس کھیتی کو جڑ سے کٹی ہوئی, ریزہ ریزہ, گویا کہ وہ موجود ہی نہیں تھی کل. اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. اب اس سے ہم سوچیں کہ دنیا اور اس کھیتی کا کیا کمپیریزن ہے. جس طرح اس کھیتی کی بھی کچھ ٹائم کی لمیٹڈ ہریالی اور شادابی ہوتی ہے, بالکل اسی طرح دنیا کا فائدہ بھی بہت عارضی اور بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد جو اصل فائدہ, اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر لیں تو جو ابدی فائدے ہیں اور جو ابدی انعامات ہیں وہ ہمیں انشاءاللہ آخرت میں مل سکتے ہیں. آیت نمبر 25 اور 26, نیک لوگوں کا انجام. اور اللہ تعالیٰ یدعو, بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ جنت کا گھر. وَيَهْدِي, اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے سیدھے راستے کی. اللہ تعالیٰ اپنے کے چاہنے کے بغیر کوئی انسان سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا اسی لیے مانگنی چاہیے. للذین احسنوا, ان لوگوں کے لیے جن سب نے نیکیاں کی, الحسنی, نیک بدلہ ہے, وزیادت, انہوں کچھ زیادہ بھی ہے, ولا یرحق, ان کو فائدہ کیا ہوگا, نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ کوئی ذلت چھائے گی ان کے چہروں پر. اولئک, یہی لوگ ہیں, اصحاب الجنہ, یہ کون لوگ ہیں؟ جنت والے ہیں جن کے چہروں پہ نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. برے لوگوں کا انجام. والذین کسبوا, جن لوگوں نے کمائی, السیئات, برائیاں, بدلہ کسی برائی کا اس کے مثل ہی ہوگا. اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی ذلت, نہیں ہوگا ان کے لیے من عاصم, کوئی بچانے والا. کأنما, گویا کہ اغشیت, اڑا دیے گئے ہیں, وجوہہم, ان کے چہرے, قطعا, ٹکڑے, من اللیل, رات سے, اس قدر ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی. اولئک اصحاب النار, یہی دوزخ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.